बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पैगाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन हज़रात, बहुत अहम मौजू आज हम डिस्कस करेंगे पैगाम सुबह में, और ख़ास बात यह कि मेरे साथ जो पैनल होगा वो बहुत जय्यद उलमा स्कॉलर्स पर मुश्तमिल पैनल है। मौजू ये बहुत हसास और बहुत अहम मौजू। ख़वातीन हज़रात, आप किसी भी महफ़िल में जाइए, किसी भी प्रोग्राम में जाइए, आप किसी आम फ़र्द से मिलें या आप अशराफिया से मुलाकात हो, आवाम में हो या ख़वास में, एक बात, एक उलझन, एक मसला, एक शिकायत ज़रूर सुनने को मिलती है कि साहब उम्मत मुस्लिमा में क़यादत का फ़ुक़दान है। अगर हमें क़ायद सही नसीब हो जाता तो उम्मत मुस्लिमा कहीं से कहीं पहुँच सकती थी। मकामी सतह पर भी ये हाल महसूस होता है कि 57 इस्लामिक स्टेट्स तितर बितर। एक और बहुत अहम बात यह कि हुक्मरानों की सोच कुछ और, अवाम की सोच कुछ और। ये जो बोध है इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, और क़यादत से मुराद क्या होती है, क़यादत पैदा कैसी होती है, कुरान करीम हमें क्या तालीम कर रहा है, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हमें क़यादत के ताल्लुक़ से क्या रहनुमाई फराहम कर रहा है। इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह जो कदम कदम पर हमारे काम आते हैं, कमज़ोर लम्हों में हमें सहारा देते हैं, अल्लामा इक़बाल से भी हम मदद लें इस सिलसिले में। मसलन इक़बाल फरमाते हैं कि निगह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज यही है रख्त सफ़र मीर कारवां के लिए। ख़वातीन हज़रात, निगह बुलंद क्या होती है, यानी क्या इसका ताल्लुक़ विजन से है? सुखन दिल नवाज, क्या इसमें क़ुलूब को जीतने की बात हो रही है, क्या इसमें दिल नवाजी की बात हो रही है? और जहाँ पुरसोज दिल दर्दमंद हो और उम्मत के बारे में फ़िक्रमंद हो, ये तकाज़ा है इक़बाल का। किससे? मीर कारवां से। ख़वातीन हज़रात, तफसीली बात करेंगे इस मौजू पर। आपको मालूम है कि पैगाम सुबह का आगाज़ होता है आयात रब्बानी की तिलावत से। ख़वातीन हज़रात, आम तौर पर हम कराची में होते हैं और कारी खालिद उस्मान अलवी साहब लाहौर में होते हैं, लेकिन क्योंकि हम लाहौर में हैं तो हमने कारी खालिद साहब से कहा कि स्टूडियो में आप तशरीफ़ लाइए, और हम पैगाम सुबह का आगाज़ करते हैं सूरह नमल की आयत नंबर 34 से। कारी खालिद उस्मान अलवी साहब। बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालत इन्नल मुलूक इज़ा दख़लू क़र्यतन अफ़सदूहा वजअलू अइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला। माशाअल्लाह। वकज़ालिक यफ़अलून। क़ालत इन्नल मुलूक इज़ा दख़लू क़र्यतन अफ़सदूहा वजअलू अइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला। वकज़ालिक यफ़अलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कारी साहब, ख़वातीन हज़रात, सूरह नमल की आयत नंबर 34 की तिलावत करने की सआदत हासिल की कारी साहब ने। कारी साहब, तर्जुमा और आज की हदीस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा, जब बादशाह किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहाँ के बाइज़्ज़त लोगों को ज़लील कर देते हैं, और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। इसी से मुताल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी समाअत फरमाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन हाकिम वो हैं जिन्हें तुम चाहते हो,
اور وہ تمہیں چاہتے ہوں اور وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں اور تم ان کے لیے دعا کرتے رہو، اور تمہارے برے حاکم وہ ہیں جن کے تم دشمن ہو اور وہ تمہارے دشمن ہیں، تم ان پر لعنت کرتے ہو اور وہ تم پر لعنت کرتے ہیں۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ خواتین و حضرات، تلاوت قرآن کریم اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعتوں کی جو سعادتیں ہیں وہ ہم سب کو نصیب ہوئیں۔ قاری صاحب، آپ کو خدا سلامت رکھے۔ آپ تشریف لاتے ہیں، آپ کے قرض سے پیام صبح کا آغاز ہو رہا ہے اور الحمدللہ اس کو 1 سال سے زائد گزر گیا، اور آپ تشریف لاتے رہیں اور اس طرح ہم آپ سے قرض سنتے رہیں، اور ہمارا جو دل ہے، ہماری روح ہے، وہ ایمان سے منور ہوتی رہے۔ بہت شکریہ نیکسن۔ قاری صاحب، بڑا ممنون۔ خواتین و حضرات، جیسے میں نے عرض کیا تھا پروگرام کے آغاز میں، تعارفی کلمات ادا کرتے ہوئے کہ آج ہمارے ساتھ ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کا ایک بہت اہم پینل ہے، وہ جید عالم دین، جید اسکالر۔ خواتین و حضرات، خاص مہمان ہمارے محترم حافظ محمد سعید صاحب۔ حافظ محمد سعید صاحب سے سب واقف ہیں، ہمارے ملک کا بہت مقبول اور محبوب نام۔ خواتین و حضرات، عام طور پر تاثر یہ ہے کہ حافظ صاحب صرف ایک سیاسی جماعت کے قائد ہیں یا ایک خاص مخصوص مکتب فکر کی ترجمانی کرتے ہیں، ایسا نہیں۔ قاری صاحب نے، حافظ صاحب نے پوری زندگی قلم کی مزدوری کی۔ خواتین و حضرات، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں 25 سال اسلامیات کو پڑھایا، صدر شعبہ رہے۔ سورہ یوسف کی تفسیر پر مبنی آپ کی کتاب آ چکی ہے، سورہ توبہ کی تفسیر پر مبنی آپ کی کتاب آ چکی ہے، اور منہج توحید پر آپ کی کتاب منصر شہود پر آ چکی ہے، اور علمی حلقوں سے پذیرائی حاصل کر چکی۔ خواتین و حضرات، حافظ محمد سعید صاحب کے بعد ہمارے ساتھ جو ایک اور شخصیت، بہت اہم نام، پاکستان کے ممتاز قلمکار، ممتاز صحافی، سینئر تجزیہ نگار۔ میں صرف ایک بات یہ عرض کرتا ہوں ان صاحب کے بارے میں کہ ہم نے لکھنا پڑھنا جن لوگوں سے سیکھا ان میں یہ شامل ہیں۔ خواتین و حضرات، میرا اشارہ ہے جناب مجیب الرحمن شامی صاحب کی طرف۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے قبل کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ کس فرشتے کو روح القدس کہا جاتا ہے؟ کس فرشتے کو روح القدس کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب حضرت جبریل امین۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ وہ کون سے صحابی ہیں جو عمر بھر قرآن کریم کی کتابت کرتے رہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا آپشن حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرا آپشن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح آپشن روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 0423636740 042363680204۔ آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں 3031 پر، اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز ہم کرنا چاہیں گے محترم حافظ محمد سعید صاحب سے۔ حافظ صاحب، میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی۔ عالم اسلام، امت مسلمہ، قیادت کا فقدان، ہر طرف یہ گفتگو سننے کو ملتی ہے، اور آپ کے کانوں سے بھی یہ الفاظ، یہ خیالات گزرے ہوں گے۔ کیوں امت مسلمہ میں قیادت کا فقدان ہے اور یہ کب سے ہے؟ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ انیک صاحب، بہت اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے۔ حقیقت میں امت مسلمہ کا آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے۔ قاری صاحب نے جو ابھی تلاوت فرمائی تھی، میں چاہتا ہوں میں اسی سے، قرآن حکیم سے ہی اپنی بات کروں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جہاں نبوت و رسالت عطا فرمائی تھی، وہاں دنیا کی قیادت بھی عطا فرمائی تھی اور قیادت کے وسائل بھی عطا فرمائے تھے۔ ان کو ہدہد کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ سبا بستی میں ایک خاتون حکومت کرتی ہے، تو انہوں نے ان کو پیغام پہنچایا کہ اسلام کی دعوت قبول کر لیجئے کہ اسی میں سلامتی ہے۔ تو پھر وہ اپنی مشاورت کی ایک مجلس قائم کرتی ہے اور سلیمان علیہ السلام کا خط ان کو پیش کر کے یہ کہتی ہے
کہ بھئی اگر وہ لوگ یہاں آ گئے اور ہم نے ان کا پیغام تسلیم نہ کیا تو یہاں تو بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا، کیونکہ ملوک جب بستیوں میں، شہروں میں، علاقوں میں داخل ہوتے ہیں تو بڑا فساد پھیلاتے ہیں، اور عزت مند جو ہیں وہ ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی بات پر کام دھرنا چاہیے، یہ ان کے اس کے جذبات تھے، لیکن اس وقت تک جب تک وہ سلیمان علیہ السلام کو جانتی نہیں تھی، جب تک وہ سلیمان علیہ السلام کے منصب سے، ان کے منہج سے واقف نہیں تھی، لیکن جب وہ آئی اور آ کر اس نے سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کی اور ماحول دیکھا، تو اس وقت پھر انہوں نے یہ کہا کہ اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، کہ یہ تو اللہ کے طرف سے مقرر شخصیت ہیں، تو میں تو ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین پر ایمان لائی ہوں، مجھے تو اللہ کا علم ان کے ذریعے ہو رہا ہے۔ تو اس وقت پھر ان کو محسوس ہوا کہ سلامتی، اطمینان وہیں ان کو ملا۔ تو میں اس حوالے سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قیادت کے فقدان میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم آسمان کے اور وحی کے نظام سے بالکل دور ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قیادت کے لیے اس دنیا میں اور قیامت تک کی قیادت کے لیے اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتخاب فرمایا ہے، ہم چونکہ اس سے دور ہو گئے ہیں تو ہمارے لیے یہ بڑے مسئلے پیدا ہو گئے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں واپس پلٹ کر اللہ کے رسول کی رہنمائی کو قائم کرتے ہوئے اپنے حکمرانوں کو یہ دعوت دینی چاہیے کہ وہ بھی اسی شخصیت کو اپنے لیے اسوہ حسنہ قرار دے کر انہی لائنوں کے اوپر چلیں گے تو دنیا سے فساد مٹے گا، اور انشاءاللہ سلامتی قائم ہوگی۔ اس سے پہلے کہ میں جاؤں شامی صاحب کی طرف، آپ نے فرمایا کہ جو آسمانی نظام ہے خدائی نظام ہے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، بالکل قیامت تک روشن مثال، ہم دور ہو گئے ہیں۔ ہم دور ہونے سے مراد ہماری سیاسی قیادتیں بھی اور ہماری مذہبی قیادتیں بھی، آپ کا اشارہ دونوں جانب ہے۔ بالکل، میں یہی عرض کرتا ہوں کہ مذہبی قیادت جو ہے انہوں نے اپنا محدود دائرہ اختیار کیا، حالانکہ اللہ کے رسول نے جو دعوت پیش کی تھی وہ آفاقی تھی، اور وہ سیاست بھی اس میں شامل تھی، اس میں معیشت و تجارت بھی، ہر چیز اس کے اندر واضح تھی۔ بالکل تو جو ہماری سیاست کا طبقہ ہے انہوں نے اس حصے کو نظر انداز کر دیا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اگر اس شخصیت کو اپنے سامنے رکھ کر سبھی اصلاح کریں تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن معیار وہی رہے گا، نظریہ حیات وہی رہے گا۔ شامی صاحب، ایک تو یہ کہ ہمارا سیاسی نظام فکر ہو، قیادت کا انداز ہو، یا مذہب کا، دونوں نے جو وحی کی اتباع کرنا چھوڑ دی ہے اور عقل کو اپنا معیار بنا لیا ہے۔ میں حافظ صاحب کی بات سے یہ سمجھا ہوں۔ اچھا، اور میرا خیال ہے کہ آپ یہی فرمانا چاہ رہے ہیں۔ اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، طے شدہ بات ہے۔ یہ تمام باتیں آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، حکمران بھی جانتے ہیں ہمارے، لیکن قیادت پیدا نہیں ہو رہی امت مسلمہ میں، اور یہ آج کل کی بات نہیں، ایک طویل عرصہ سناٹا ہے ایک۔ یہ کیا وجہ ہے؟ علیق صاحب، جو حافظ صاحب نے فرمایا اور جو آپ نے فرمایا یہ بالکل درست بات، اس سے تو کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں، قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، پھر اور یہ سارا احساس بھی ہمیں ہے، تو پھر ہم وہ قائد وہ کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہمارے اندر؟ مذہبی طبقے میں کیوں نہیں ہو رہے ہیں اور سیاسی طبقے میں کیوں نہیں ہو رہے؟ ٹھیک، اور چلیے سیاست کی بات تو بھی کرتے ہیں ذرا تھوڑا سا اطمینان کے ساتھ۔ ٹھیک، ہماری جو مذہبی طبقہ ہے جس کے پاس یعنی بنیادی کام ہے، جس نے رہنمائی کا ادا کرنا ہے، جس نے تعبیر کرنی ہے دین کی آج کے حوالے سے، کیا وہ قیادت فراہم کر رہا ہے؟ اس کے راستے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ پورے عالم اسلام میں مشاورت ہوتی ہے، لوگ ملتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، نعرے لگتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، لیکن یہ سب کے نتیجے میں وہ جو ایک قائدانہ کردار ہے پورے عالم اسلام کے لیے وہ کیوں نہیں ادا کیا جاتا اور کیوں نہیں ادا ہو پاتا؟ یہ ہے بنیادی سوال۔ ٹھیک، رہنمائی فرمائیے آپ۔ اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ جو جس کی دعوت دی جا رہی ہے، جو طبقہ اس کی دعوت دے رہا ہے وہ اس سے ہٹ چکا ہے۔
ٹھیک. کیونکہ ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, مسالک میں بٹے ہوئے ہیں, اور اصل کام علماء نے اپنا اصل کام چھوڑ دیا ہے. علماء نے اپنا اصل کام چھوڑ دیا ہے. ہاں جی. اچھا. جو ان کا رہنمائی کا علمی اور فکری رہنمائی کا کام تھا. اچھا. دیکھیے اگر ہم اپنی بر صغیر جو ہے پاکستان اور ہندوستان, اس کی تاریخ پہ نظر ڈالیں, اب اقبال نے یہاں کیا کیا؟ اقبال نے اپنی قیادت کا پرچم بلند نہیں کیا. اقبال نے ایک فکری رہنمائی کی. ٹھیک. اقبال نے نشاندہی کی قائد اعظم کی, محمد علی جناح کی. یہ شخص ہے جو آپ کا قائد ہو سکتا ہے, میں نہیں ہوں. ٹھیک. اور یہاں ہمارے جو مذہبی قائدین ہیں وہ ہر ایک اپنی ذات کی طرف دعوت دے رہا ہے, اپنی جماعت کی طرف دعوت دے رہا ہے. یہ جب تک ہم اس سے اوپر نہیں اٹھیں گے تو سماجی سطح پر اور مذہبی سطح پر اور نظریاتی سطح پر قیادت فراہم نہیں ہوگی. اور جہاں تک سیاست کا معاملہ ہے, دیکھیے کیونکہ ہم بٹ گئے ہیں اب مختلف ملکوں میں, اور اب تو ابھی تک تو ہم نے یہ کام نہیں کیا کہ اسلامی ملکوں کے درمیانی کم از کم ویزا ریسٹرکشنز ختم کر دیں. ٹھیک. تاکہ ہم آزادانہ ایک دوسرے سے مل سکیں, جا سکیں, آ سکیں. ٹھیک ہے. اس کے اپنے مسائل پیدا ہوئے. ٹھیک. جہاں جہاں ویزا نہیں تھا وہاں بھی لگ رہا ہے. ٹھیک. اور آپ آزادانہ جا ہی نہیں سکتے, آپ عمرہ و حج پہ نہیں جا سکتے. آزادی کے ساتھ تو باقی کہاں جائیں گے؟ ٹھیک ہے. کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ اعتماد ہو. آپ ویزے کی بات کریں شامی صاحب, انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہوتی ہے وہ مسلمان ممالک میں نہیں ہو رہی. یہ ایک پوری حکمت عملی, بلکہ عملی حکمت وضع کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو قیادت ہے اس کے بغیر یہ ممکن نہیں. آپ نے بہت عمدہ بات یہ فرمائی, میں چاہتا ہوں اس کا جواب میں حافظ صاحب سے لوں, کیونکہ علماء کے طبقے کی آپ نمائندگی فرما رہے ہیں. علماء, سب سے زیادہ شکایت شامی صاحب کو علماء سے, بڑا ویژن ہوتا ہے علماء کا. اور یہ جو بات آپ نے فرمائی کہ علامہ اقبال نے نشاندہی فرمائی, یہ ہے قائد اعظم. علماء کا مسئلہ حکمران نہیں ہوا کرتے تھے, علماء صرف ان کی اصلاح کرنا چاہتے تھے. محسوس یوں ہونے لگا کہ جیسے پاکستان کی ہم بات کریں کہ اسلام آباد میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کی اصلاح, جن کی اصلاح کرنی تھی, ان کی جگہ لینے کی کوشش علماء کر رہے ہیں. یہ ایک سوچ کا فرق ہو گیا. ہمارے اسلاف, آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں, حکمران ان کے دروازے پہ آتے تھے, دروازہ کھٹکھٹاتے تھے, بیٹھتے تھے, اپنی اصلاح کرواتے تھے اور روتے ہوئے اٹھتے تھے, اور حکمران جا کر اپنی اصلاح فرماتے تھے. لیکن آج ہمارے علماء میں وہ کون سے بڑے ایسے ڈیفیسٹ ہیں جس کی وجہ سے امت کو یہ حال, ان حالوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ انیک صاحب, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ علماء کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ انبیاء کا ورثہ ہے کیا جس کے ہم وارث ہیں. بہت اچھی بات, واہ 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 واہ. جب عالم بھی کسی حاکم کے دروازے پر جا کے وہاں سے مفاد حاصل کرے گا, یا وہ عوام کے پاس جا کے بھی اپنے ذاتی مفاد کے حصول کی کوشش کرے گا, تو وہ اپنی اس رہنمائی سے ہٹ جائے گا. وہ انبیاء کا وارث نہیں ہوگا, بلکہ وہ اپنی ذاتی اور اپنی خواہشات کا غلام بن کر چلے گا. تو پھر عالم جو ہے عام طبقوں سے نیچے اور پس گرے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہی مسئلہ, ایک طرف ہمارے سامنے احمد بن حنبل ہیں, ایک طرف ہمارے سامنے امام مالک ہیں, ابو حنیفہ ہیں رحمۃ اللہ علیہم اجمعین. ان کا ایک کردار ہے, انہوں نے اپنے حکام کو سیدھا کیا, ان کی رہنمائی کی, معاشروں کو تعلیم دی, تربیت دی, اور آج تک آپ دیکھ لیجئے کہ ان علماء کے نام کس طرح چمک رہے ہیں, اور امت آج بھی ان سے کس طرح رہنمائی لے رہی ہے. لیکن وہ علماء جو اسی دور میں یا اس کے بعد عباسی دور میں, اور عباسی دور سے لے کر اب تک جا کر حکام کے دروازوں پہ جا کے اپنے مفادات طلب کرتے رہے اور اپنی ذات کے لیے کرتے رہے, تو دیکھ لیجئے کہ اب ان کی حالت اور کیفیت کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت اہم بات ہے کہ ذاتی مفادات خود کو مائنس کرنا ہے. شامی صاحب, پہلی بات تو یہ کہ علماء کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا منصب کیا ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اولی الامر سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ علماء ہیں. ان علماء کو بھی لیا جاتا ہے, وہ سیاسی قائد ہو یا ہمارا مذہبی قائد. اور پھر یہ کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ.
حافظ صاحب ایسا ہی ہے نا؟ بالکل۔ لیکن کیا تنازعات کی شکل میں اللہ کی جانب یا اللہ کے رسول کی جانب اپنے تنازعات کو موڑا جا رہا ہے؟ جو تنازعات خود علماء نے پیدا کیے ہوں ان کا حل کرنے کے لیے آپ کہاں جائیں گے؟ کیا کہنا؟ آپ یہ دیکھیے کہ اس ملک میں ہمارے اس وقت جھگڑے کتنے فرقہ وارانہ، یعنی اور قتل و غارت فرقوں کے نام پہ کیسے ہو رہی ہے؟ اور ہمارے علماء جو ہیں اثر و نفوذ ان کا اب بھی موجود ہے اپنے اپنے دائرے میں، لوگ ان کی بات سنتے ہیں، ان کے اپنے ایک حلقے جو ہیں، ان کے مداحین جو ہیں وہ جان تک دیتے ہیں ان کے لیے، لیکن وہ جو براڈر پرنسپلز ہیں ان پر بھی قوم کو یکجا نہیں کر پا رہے، کیونکہ وہ کلیئرٹی کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا چاہتے۔ ایک بات تو بڑی بنیادی یہ ہے، ٹھیک، لیکن اب اس میں اب دوسری طرف ہم آتے ہیں، دیکھیں اب کیونکہ ہم بٹ چکے ہیں ملکوں میں، عالم اسلام جو ہے وہ ایک ملک نہیں ہے، کئی ملکوں کا مجموعہ ہے، لیکن اس میں ایک خیر کا پہلو اب بھی موجود ہے کہ ایک ہونے کا تصور ہمارے ہاں موجود ہے۔ ٹھیک، اور بائنڈنگ فورس اسلام، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا، ہماری ایک تنظیم بھی موجود، ڈھیلی ڈھالی صحیح، کمزور صحیح، ٹھیک، لیکن ایک اسلامک کانفرنس جو آرگنائزیشن وہ بھی موجود ہے، ٹھیک، اس کا ایک سیکریٹریٹ بھی موجود ہے، گویا جسد خاک کی تو ہم نے تیار کر لیا ہے، بس روح پھونکنے کی ضرورت ہے۔ روح پھونکنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے روح پھونکنا جو ہے علماء کا کام ہے جی، ایک طرف، کہ وہ چیزوں سے ہٹ کے اپنے مسالک سے، اپنے علاقوں سے، اپنے جغرافیے سے، یعنی اپنے عرب اور فرقوں سے عجم، عرب و عجم میں کوئی تفاوت رہنمائی نہیں، کریں، ٹھیک، جدید مسائل جو ہیں ان میں مشاورت بھی ہو رہی ہے کوئی اجتہاد میں، اس کو طاقتور بنائیں تاکہ وہ جو لوگ ہیں ان سے رہنمائی حاصل کر سکے، یکسو ہو جائے۔ ٹھیک ہے شامی صاحب، یہی بات رہے کی جا رہی ہے۔ اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ خواتین حضرات، جن خواہشات کا اظہار شامی صاحب نے کیا، یہ خواہشات اس وقت تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہمیں قائدانہ صلاحیتیں رکھنے والے افراد میسر نہ آئیں۔ ان قائدانہ صلاحیتوں کا ادراک کیا ہمیں ہے؟ محسوس ہوتا ہے کہ ہرگز نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا آغاز میں کہ نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ قیادت تیار کیسے ہوتی ہے؟ خود بخود تیار ہو جاتی ہے یا کچھ کمپوننٹس ان میں ہونے چاہیے؟ ہم تفصیل سے بات کریں گے، اور وہ قائدانہ جو اوصاف ہوتے ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں، کیا اس کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے؟ جس طرح شامی صاحب نے فرمایا کہ وہ جسد خاکی تو ہے ہمارے پاس، لیکن اس میں روح پھونکنے کی ضرورت ہے۔ وہ روح کون پھونکے گا؟ ہر دین، اور ہمارا دین الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہمارا دین مکمل دین ہمارے پاس، اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود۔ پھر ہمارے پاس قائدانہ صلاحیتوں کا فقدان کیوں ہے؟ اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے، اور حافظ صاحب سے اور شامی صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ہم بتائیں کہ ہمیں کون کون سی خصوصیات خاص طور پر ہمارے نوجوانوں میں آنی چاہیے، اور کیونکہ شامی صاحب اور حافظ صاحب کی جانشینی اب نوجوان نسل کرے گی، تو کیا آپ دونوں حضرات نے قائدانہ صلاحیتوں کے یہ اوصاف نوجوان نسل کو منتقل کیے یا نہیں کیے؟ آ رہے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم حافظ محمد سعید صاحب، سب آپ سے واقف ہیں، ہمارے ملک کا بہت محبوب اور معروف نام۔ خواتین و حضرات، جیسے کہ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ حافظ محمد سعید صاحب کی طویل زندگی تعلیم و تدریس میں گزری۔ قلم کی مزدوری کی سب سے مشکل کام قلم کی مزدوری ہوتا ہے خواتین و حضرات۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں 25 برس تک آپ علوم اسلامیہ سربراہ ڈپارٹمنٹ کے سربراہ رہے۔ کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، جس میں سورہ یوسف کی تفسیر، سورہ توبہ کی تفسیر اور عقیدہ منہج پر آپ کی کتابیں سامنے آ چکی ہیں، اور علمی ادبی حلقوں سے پذیرائی حاصل ہو چکی ہے۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ایک اور خاص مہمان محترم مجیب الرحمان شامی صاحب۔ آپ کی تعریف میں یا تعارف میں کیا عرض کروں، الفاظ کو میں چھوٹا پاتا ہوں آپ کی شخصیت کے سامنے۔ خواتین و حضرات،
میں نے آغاز میں ایک بات عرض کی تھی کہ ہم نے لکھنا پڑھنا اگر سیکھا کچھ، کوئی دعویٰ نہیں، جن شخصیات سے ان میں ایک شامی صاحب شامل ہیں۔ خواتین حضرات، دونوں مہمانوں کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوا کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل سوال ہم نے یہ رکھا تھا کہ کس فرشتے کو روح القدس کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، وہ کون سے صحابی ہیں جو عمر بھر قرآن کریم کی کتابت کرتے رہے؟ وہ کون سے صحابی ہیں جو عمر بھر قرآن کریم کی کتابت کرتے رہے؟ تین آپشنز: حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ خواتین حضرات، ہمارے ٹیلی فون نمبر جن پر آپ صحیح آپشن روانہ فرماتے ہیں وہ ہیں 042-3636-7405، 042-3636-8204۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv۔ آپ ہمیں 3031 پر SMS کر سکتے ہیں۔ خواتین حضرات، ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں، اب آپ کے سوالات بھی آ سکتے ہیں اور میں کچھ سوالات رکھوں گا حافظ صاحب کے سامنے اور شامی صاحب کے سامنے۔ حافظ صاحب، میں نے بریک پہ جانے سے قبل ایک بات عرض کی تھی، وہ کمپوننٹ، وہ خصوصیات، وہ اوصاف کیا ہوتے ہیں؟ جس طرح اقبال فرما رہے ہیں نا، نگہ بلند کیا ہوتی ہے؟ سخن دل نواز، یہ سخن دل نواز کیا ہوتا ہے؟ یہ جاں پرسوز، یہ کیا ہوتا ہے؟ انیک صاحب، قیادت کے فقدان کی اصلاح کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، اور اس میں علامہ اقبال کے جس شعر کو آپ نے پیش فرمایا ہے، سچی بات ہے کہ اگر گہری نظر سے علامہ کا مطالعہ کیا جائے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ایسی جامع صفات کے طور پہ پیش کیا کہ جس میں یہ سب کچھ سخن دل نواز بھی ہے، جان پرسوز بھی ہے اور نگہ بلند بھی ہے۔ سبحان اللہ، بلندیاں دنیا نے سیکھی ہی ان سے ہیں، اخلاق دنیا میں موجود ہی اسی شخصیت کے نام سے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس فقدان کو دور کرنے کے لیے اس شخصیت کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ اس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا، اب ہم کیونکہ ہم فوکس کر رہے ہیں ایک ایک خوبی پر، ایک ایک وصف پر جو قائدانہ صلاحیتوں کا محتاج ہوتا ہے، اس کے بغیر قائد نہیں بنتا، اور تمام راستے رشد و ہدایت کے پہنچیں گے اور نکلیں گے کہاں سے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے۔ نگہ بلند، ویژنری، بلند نگاہ کیا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ، فراست، مومنانہ فراست۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کیا ہمارے کسی قائد میں یہ مومنانہ فراست نظر آتی ہے آپ کو؟ انیک صاحب، جب مفادات، اور وہ بھی بہت سفلی اور مالی قسم کے مفادات پیش نظر ہوں اور ذاتی خواہشات کو پورا کرنا ہی اصل مقصود رہ جائے، تو نگاہ کبھی بلند ہو ہی نہیں سکتی۔ جبکہ صرف ایک ہی شکل ہے کہ آپ ان چیزوں سے بلند و بالا ہو کر اپنی نگاہ کو اللہ کی طرف ذرا پہنچائیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ شامی صاحب، یہ بلند نگاہی ہوتی کیا ہے؟ بلند نگاہی وہ ہے کہ آپ مستقبل پر نظر رکھیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اپنا آئیڈیل مقرر کریں، جیسے اقبال نے رکھی۔ کیا کہنے؟ کہ ایک اسلامی ریاست جو ہے اس کی تشکیل ہونی چاہیے، وہ مقدر بن رہی ہے مسلمانوں کا۔ اگر یہاں ہندو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، مفاہمت نہیں ہو سکتی، اپنے کلچر کو، اپنی تہذیب کو محفوظ نہیں رکھا جا سکتا، تو پھر ہم ایک نئی ریاست قائم کریں۔ یہ ایک بلند نگاہی ہے۔ اور پھر جس نے اسے حاصل کیا، پھر وہ جہاں پر سوچ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت اب دیکھیں تحریک پاکستان کا کہاں سے پھوٹی ہے؟ وہ پھوٹی ہے، یعنی اس میں کون ہراول دستے کا کردار ہے؟ علی گڑھ یونیورسٹی سے۔ ٹھیک۔ آج پھر ہم کہتے تھے بنگلہ دیش جو ہے اس کا بیج کہاں بویا گیا؟ ڈھاکہ یونیورسٹی میں۔ تو آج اب دیکھیے 2-3 تعلیمی ادارے جو قائم ہوئے تھے سب کانٹیننٹ میں، ان کی بنیاد پر فرقے بن گئے ہیں مسلمانوں کے، اتنے انہوں نے اثر ڈالا ہے۔ تو میری گزارش پہلی تو یہ ہے کہ علماء کو ایسے تعلیمی ادارے قائم کرنے چاہیے، ایسی یونیورسٹیاں قائم کرنی چاہیے جہاں لوگ دور دور سے پڑھنے کے لیے آئیں، اور طالب علموں میں قائدانہ صلاحیت پیدا ہو، ان کی نگاہ بلند ہو،
ویژنری شخصیات اور سامنے سخن دل نواز ہو اور سخن دل نواز اور جاں پرسوز ہو. اور جاں پرسوز ہو. سخن دل نواز یہ کہ قربت پیدا کی جائے، محبت پیدا کی جائے اور قلوب کو منور کیا جائے، محسوس یہ ہو کہ میری گفتگو سے جیسے دل روشن ہو رہے ہیں. وہ حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو یہاں مومن جو ہے اپنے لیے فولاد ہے، ٹھیک. اپنوں کے لیے، ٹھیک. اور غیروں کے لیے بچتا ہے، ان کے لیے جناب بریشم کی طرح نرم ہے، قالین کی طرح غیروں کے سامنے بچتا ہے. ٹھیک. تو میری گزارش یہ ہے کہ علماء کو ایسے علمی مراکز قائم کرنے چاہیے. یہ جو ہم مدرسے قائم کر رہے ہیں نا یہاں اور بڑا ان پہ ناز کر رہے ہیں، وہ ہمارے اوریا مقبول جان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ وارن ہیسٹنگز کے دور میں قائم ہوا ہے پہلا مدرسہ، اور یہ جو نصاب ہے وہ بھی انگریزوں نے بنایا ہے تاکہ ان کو الگ کر دیا جائے. اس سے پہلے مدرسے ہمارے ایک تھے، وہی علماء پیدا کرتے تھے، وہی حاکم پیدا کرتے تھے، وہی افسر پیدا کرتے تھے، اور دین اور دنیا میں کوئی فرق نہیں تھا. ہاں جی. اور یہ تو علمی بات، سطح کی بات ہے، علماء کے کرنے کا کام. اور دوسری بات میں سیاسی معاملہ جو ہے، دیکھیے پورا عالم اسلام ایک جیسا نہیں ہے. ٹھیک. جب پاکستان قائم ہوا تھا تو آپ دیکھیے ہمارے چودھری خلیق الزمان روانہ ہوئے تھے کہ جناب ہم یہاں ایک اسلامک بلاک قائم کریں گے. جی ہاں. اور اس پاکستان نے کہاں کہاں آزادی کی تحریکوں کو سپورٹ کیا. ٹھیک. پوری دنیا سے اہل علم کھچ کے مسلمان یہاں آئے، الجزائر کو، تیونس کو، مراکش میں ایک نیا ولولہ پیدا ہوا، تیونس کی آزادی کی تحریک چلی، الجزائر کی تحریک چلی، ہم نے اپنے پاسپورٹ دیے ان کو. ایک پورے عالم اسلام میں ایک نیا ولولہ پیدا ہوا. اور آج ہمارے جو معاشرے ہیں ان میں دیکھیے ترکی کا ایک معاشرہ ہے، جی ہاں. ایک مصر کا معاشرہ ہے، ایک ملیشیا ہے، حالانکہ بڑی اکثریت ہے غیر مسلم، اقلیت جو ہے بہت بڑی ہے. یہ معاشرے اپنے اندر کس طرح توانائی پیدا کر رہے ہیں، یہ ہمیں ان کو سٹڈی کرنا چاہیے. ٹھیک. اور پھر دیکھنا چاہیے کہ یہ توانائی ہمارے اندر کیسے منتقل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور توانائی جو وہ پیدا کر رہے ہیں ان کے قائد میں، مقامی قیادتوں میں کیا وہ خصوصیات ہیں جو دین فراہم کر رہا ہے، جو اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی مل رہی ہے، یا انہوں نے قائدانہ شخصیات میں دیگر اوصاف پیدا کر لیے جس سے ان کے یہاں مقامی توانائی پیدا ہو رہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں. کیا اس میں کوئی فرق ہے؟ یہ سوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے. کچھ کالز لینے آپ کی اجازت اگر ہے تو. السلام علیکم. السلام علیکم، میں آمنہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی آمنہ، کیا سوال؟ ایک تو یہ کہ ہم لوگوں کو ایک ویژن مل گیا ہوا ہے قرآن و سنت کی صورت میں نا. ٹھیک ہے. یہ حافظ صاحب فرما رہے ہیں اور یہ شامی صاحب فرما رہے ہیں کہ قرآن و سنت موجود ہے ہمارے پاس. جی، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا. بہت اچھی بات. لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ جو بھی حاکم آتے ہیں، جو بھی علماء کرام ہیں، وہ اپنی شخصیت سے اوپر ہی نہیں اٹھتے. جی ہاں. اپنا مدرسہ، اپنا وہ، اور آپ دیکھیں گے جو مدارس سے بچے نکلتے ہیں ان میں کتنا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ وہ کل کو حکومت کو سنبھال سکیں. وہی صحابہ کرام تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری اور بعد میں حاکم اور گورنر اور کہاں کہاں انہوں نے جا کے کام. بہت اچھی بات. اور آپ کے سوال سے جو میں سوال نکال کے رکھوں گا حافظ صاحب کے سامنے وہ یہ ہے کہ مدارس سے جو بچے نکل رہے ہیں، آ رہے ہیں، ان کے اندر ایک کمپلیکس بچے، اگر یہ کروڈ لفظ نہیں ہے تو وہ احساس کمتری کا شکار بچے، کیا احساس کمتری کا شکار بچے قائدانہ صلاحیت کے ساتھ جہاں بانی کر سکتے ہیں. یعنی ان کو یہ کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ وہ حق پر ہے. ہاں، یہ آپ نے قرآن اور سنت پڑھ کے حفظ کر کے ان کے اندر یہ کانفیڈنس کیوں نہیں کہ ہم صحیح ہیں، ہمارے پاس ایک ٹرو نالج ہے. ٹھیک ہے. ان میں وہ اعتماد کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایز کمپیئر ٹو جیسے لمس کا کوئی بچہ نکلتا ہے، زیبس کا بچہ، آئی بی اے کا بچہ جو نکل کے سامنے آتا ہے، اس میں وہ اعتماد کیوں ہوتا ہے؟ کیا اس میں ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے؟ اور جب مدارس سے بچہ جو نکل رہا ہے وہ قرآن و سنت کو لے کے آ رہا ہے سامنے، تو وہ کیوں اپنے اندر اس کا رویہ کیوں معذرت خواہانہ ہوتا ہے؟ اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. انیق بھائی یہی عرض کر رہا ہوں. جی یحییٰ صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. آج کا جو موضوع بہت ہی نہایت ہی اہم ہے. جی بہت اہم. تو میں یہ کہنا چاہوں گا، آپ دیکھیں امہ کا تصور ہمارے یہاں ہے کیا؟ جب تک ایک آپ کے پاس کوئی
قیادت موجود نہیں ہوگی امہ کے اندر تو آپ کیسے اس قیادت کو اس لوگوں کو اکٹھا کریں گے؟ آپ بتائیے قیادت کیسے پیدا کی جائے؟ قیادت اس طرح پیدا کی جائے گی جب آپ کے مفادات ایک ہوں گے. جب آپ کے مفادات بیسک مفادات جب تک ایک نہیں ہوں گے آپ بہت اچھی بات ہے. یعنی آپ کی بات پہنچی فکری وحدت. اگر آپ کی بات سے میں نکالوں حافظ صاحب جو پہلا سوال آیا تھا بہت اہم سوال. مدارس سے جو بچے نکل رہے ہیں آپ نمائندہ ہیں ان کے, وہ قیادت جو ہمیں مطلوب ہے, دین کو مطلوب ہے, امت کو مطلوب ہے, مدارس سے کیوں نہیں آ رہی قیادت؟ انیق صاحب اس میں کچھ بنیادی عوامل ہیں. آپ دیکھیے کہ مدارس میں بچے وہ بھیجے جاتے ہیں کہ جن کا ذہنی معیار وہ نہیں ہوتا جو اسکول اور کالج جانے والے بچوں کا معیار ہوتا ہے. جب وہ داخل ہو رہے ہیں مدرسے میں, لیکن جب وہ 8-10 سال 12 سال بعد نکل رہے ہیں تو ذہن کی جو اپج ہے, تبدیلی ہے, فکری نظام ہے, وہ تو مکمل تبدیل ہو گیا نا. جب وہ 18-20 سال کی عمر میں باہر نکلا تو پھر تو اس کے پاس قرآن کریم موجود ہے. ٹھیک ہے, لیکن میری گزارش یہ ہے کہ علماء تو کام کرنے کے لیے بےتاب ہیں, لیکن مسئلہ انیق صاحب یہ ہے کہ اس وقت ہم جو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں نا جی, اور ہمارے مدارس بھی اسی طریقے سے چل رہے ہیں. یہ اس غلطی کا ازالہ بہرحال آپ فرما رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. ہمیں ازالہ آپ کریں گے, نشاندہی شامی صاحب کریں گے. میرا خیال ہے ہم سب مل کر کریں گے. میں نے کر دی ہے جی, وہ شامی صاحب وہ تو میں نے کر دی ہے, ہم سب مل کر کریں گے. دیکھیے آپ نے ایک بڑی اچھی بات ابھی اٹھائی شامی صاحب نے کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ مدارس سے نکلتے تھے بڑی شخصیات سامنے آتی تھی. پچھلے 50 برس میں مدارس سے کوئی بڑی شخصیتیں مجھے 3 بتا دی جو نکلی ہوں. یہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. اصل میں ہم نے مدارس کو اہمیت کتنی دی ہے. اب دیکھیں نا جی, حکومت کے سیکٹر میں سارے کے سارے اسکول, کالج, یونیورسٹیز, یعنی تعلیم کا پورا ایک نظام ہے. علماء بیچاروں نے تو اس وقت دین کو محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے الگ یعنی اپنا ایک سلسلہ قائم کیا ہے. وسائل بھی خود مہیا کرتے ہیں. یہ ان کی کچھ مجبوریاں بھی ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے. مدارس کے بچوں یہ تو انگریزوں نے قائم کیا تھا, انگریزوں نے قائم کیا تھا کہ ان کو مدرسوں میں بند کر دو, بلکہ مدرسوں اور تک یہ جو محدود کر دو. جو جنہوں نے زمام حکومت سنبھالنی ہے ان کو خود تیار کرو, اور جنہوں نے صفیں بچھانی ہے ان کو یہ تیار کرنا. شامی صاحب جس وقت انگریز نے آ کے آپ سے دین چھین لیا, حکومت اس نے خود ہی کہا کہ یہ مدرسے بناؤ یا زندہ کر لو دین کو. تو انہوں نے جو نصاب دیا, نیک صاحب جو نصاب دیا وہ دین سے بیگانہ کرنے والا تھا. تو علماء نے تو اس وقت دین کو سنبھالنے کے لیے اپنے وسائل کی بنیاد پر انہوں نے تو اتنی محنت کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کام اس وقت باقی ہے دین کے حوالے سے وہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے. میں اتفاق کرتا ہوں, لیکن وہ جو بات آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں, دین کو بچانا, یہ بالکل اتفاق میں کر رہا ہوں. قائدانہ صلاحیت کا حصول وہ کیوں نہیں ہو پایا, اس کی وجہ جسے شامی صاحب فرما رہے ہیں 1880 ولیم ہیسٹنگ پہلا مدرسہ قائم کرتے ہیں. دین الگ دنیا الگ, اور علماء کو مدارس کے بچوں کو محدود کر دیا گیا. اب کالے انگریز ملک چلائیں گے اور جو ریچولز ہیں اس کی حفاظت کون کرے گا؟ ہمارے علماء, مدارس کے بچے. یہ ایک بات نکل کے سامنے آ رہی ہے. ہمارے شامی صاحب کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, ہمارے مدارس کے بچوں میں اعتماد کا فقدان کیوں ہے؟ سر بات یہ ہے اس طرف توجہ نہیں ہے. توجہ نہیں. دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو لمس کا بچہ ہے, آئی بی اے کا بچہ, اس کو پتا ہے میں جب یہاں سے نکلوں گا میری ورث 50,000 روپے مہینے کی ہے اور 5 سال کے اندر میں 4 لاکھ روپے مہینہ کماؤں گا. ٹھیک ہے نا. یہ جو بچے یہاں سے نکلتے ہیں یہ ہمارے معاشرے میں بے مصرف ہیں. یہ ان کا ایک مخصوص دائرہ ہے کام کرنے کا. ان کے بچے ایسے نکلنے چاہیے جیسے لمس کے بچے ہیں, جیسے آئی بی اے کے بچے ہیں. دیکھیے وسائل علماء کے پاس موجود ہے, اور ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں کوئی فقدان نہیں ہے ان کے پاس, ان کی ترجیحات کا فرق ہے. اور اگر یہ تہیہ کر لیں ان کو قوم مزید وسائل فراہم کر سکتے. وہ ترجیحات کیا کیا؟ وہ ترجیحات یہ ہے کہ ان کو اپنے مسالک کے لیے رضاکار تیار کرنے ہیں. ان کو قوم کو چلانے کے لیے, زمام حکومت کو ہاتھ میں لینے کے لیے لوگ تیار نہیں کرنے. کتنا بڑا المیہ ہے. دیکھیے انیق صاحب ایک میری گزارش ہے, دیکھیے کالج اور سیاست ایک ہیں, لیکن جب ہمارا طالب علم دین پڑھ کے نکلے گا
تو اس نے صرف نکاح طلاق کے فتوے دینے ہیں. جو اس کے بعد دنیا کے اندر کام کیا ہو رہا ہے، قانون کیا ہے، آئین کیا ہے، نظام کیا ہے، وہ تو LLB جو کر کے جائے گا، جو ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھ کے جائے گا، اس کا اس نظام سے پورا تعلق ہے. دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اسلامی نظام کو اپنے ملکوں سے ویسے ہی خارج کر دیا ہے. تو علماء بیچارے جو ہے نا جی، وہ محدود دائروں میں رہنے پر مجبور ہو گئے. جب اسلام پاکستان کے اندر نافذ ہوگا تو اس وقت علماء کا وہ کردار آپ پختہ انشاءاللہ پیش کر سکیں گے. کبھی نافذ نہیں ہوگا جب تک یہ کردار رہے گا علماء کا، کبھی اسلام نافذ نہیں ہوگا. سوال یہ ہے جی کہ ہمیں اسلامی نظام سب کو مل کر قائم کرنا ہے. نہیں، نماز ہو، روزہ ہو، قربانی ہو، حج، یہ سب باقی ہیں. تو باقی نہیں ہے. تو باقی نہیں، وہ آپ تو پیدا کریں نا. بات یہ ہے، اب دیکھیے آپ جب تک اس سطح کی، ہارورڈ کی سطح کی اور آکسفورڈ کی سطح کی اور کیمبرج کی سطح کی، ان کو چھوڑیں، میں کہتا ہوں لمس کی اور IBA کی سطح کی ایسے ادارے قائم کریں جہاں سے بچے نکلیں جن میں صلاحیت ہو. اور ہمارے اسلاف کا یہی رویہ رہا، یہی طریقہ رہا. اچھا، اب آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، آپ نے حافظ صاحب بہت اچھی بات کہی، اور ہم اس بات کو جانتے ہیں. مدارس میں ہم جاتے ہیں، کریکلم بھی دیکھتے ہیں، بیٹھتے ہیں محتمم حضرات سے، وہاں پر منتظمین سے، وہاں کے جو اسکالرز ہیں ان سے گفتگو ہوتی ہے. جب ہم نصاب دیکھتے ہیں تو جس طرف اشارہ فرما رہے ہیں شامی صاحب، اس کی ایک کمی محسوس کرتے ہیں، جیسے عہد کا لمس، علوم جدیدہ، عصری علوم. کیا بری بات ہے کہ اگر مدارس کے بچے انگریزی تعلیم حاصل کر لیں. اکنامکس کتنا بڑا مسئلہ ہے، دنیا کا مسئلہ ہے، عالمی مسئلہ، پیٹ کا مسئلہ. ایک شخص بھوکا ہے، میں اس کو دین بتا رہا ہوں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. وہ کہے گا بھائی کھانا نہیں ہے میرے پاس. آپ محبت کی بات کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. وہ کہیں گے صاحب میں کر رہا ہوں اطاعت، لیکن میرا پہلے کچن چلائیں میرا. ہمارے مدارس میں کتنے بچوں کو اکنامکس کا معلوم ہے؟ کتنے بچے جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کیا ہوتا ہے، یا دین کا ورلڈ ویو کیا ہے؟ کیا دین کے ورلڈ ویو سے دین ہمارا کتنا بڑا، دنیا کے ہر مسئلے کا حل دین کے پاس موجود ہے. اگر علماء ایسے بچے اور بچیاں تیار کریں تو قائدانہ صلاحیت سامنے آئے اور وہ خواہش پوری ہو جو شامی صاحب کے دل کے اندر موجود ہے. غنی صاحب، میں اس بات کا قائل ہوں کہ ہمارے دینی مدارس کے اندر اکنامکس ہونی چاہیے، انگریزی ہونی چاہیے، سائنس ہونی چاہیے، علوم ہونی چاہیے، کمپیوٹر ہونا چاہیے. اور لیکن اسی کے ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں ہمارے لمس میں، ہماری ہر یونیورسٹی کے اندر قرآن ہونا چاہیے، حدیث ہونی چاہیے. یہ فرق ہم مٹائیں. جب آپ ایک مدرسے سے نکلنے والے شخص کو کہیں گے تو نے صرف مسجد میں بیٹھنا ہے، ایوان میں تو نہیں جا سکتا، کسی چیمبر میں تو نہیں جائے گا، اور تیرے لیے سب دروازے بند ہیں، تو صرف مسجد کا دروازہ کھولے گا، تو آپ، اور پھر کیا معاشرے نے علماء کو اس قدر یعنی معاشرے سے الگ نہیں کیا ہوا؟ ہم کیا ان کو مقام دیتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ کہتے ہیں دین بہت اونچا ہے، لیکن پورے معاشرے کے اندر دین ہے کہاں؟ اس کی ضرورت کیا باقی رہ گئی ہے؟ آپ کے سیاستدان کی کتنی ضرورت ہے دین؟ آج کے تاجر کی کتنی ضرورت ہے دین؟ یہ زمینی مسائل. بالکل ٹھیک ہے. مجھے امین اصلاحی صاحب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ غلط سمت کی طرف منہ کر کر دوڑنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی صحیح سمت کی طرف منہ کر کے کھڑا رہے. بالکل صحیح. ضیاء کا احساس تو نہیں ہوتا کہ ہم ضائع ہو رہے ہیں، کہیں اور جا رہے ہیں. آج تمام خامیاں، تمام کمزوریاں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں یہی ہو رہی ہیں. معاشرتی رویے یہی ہیں. آج ہمیں پہلا کام کیا کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے اور بچیاں جو آپ کی اور آپ کی جانشینی کریں ان میں قائدانہ وصف پیدا ہو؟ پہلا کام بالکل صحیح ہے. کیا کرنا چاہیے؟ یہی کہ سب سے پہلے ان بچوں کی نشو و نما اور تربیت. انیک صاحب، میں عملی بات عرض کرتا ہوں، ہمارے پاس تقریباً 150 کے قریب مدارس ہیں دینی. الحمدللہ ہم نے اپنے دینی مدارس کے اندر کمپیوٹر بھی لازم کر دیا ہے. ہم انگریزی زبان پڑھاتے ہیں. ہم ان کو الحمدللہ میٹرک سے لے کر یہ تمام جو ہے یہ سب کرواتے ہیں. کتنی اچھی بات ہے. 150 مدارس میں یہ ہو رہا ہے، لیکن آپ کہنے کہ نہیں آئندہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں، دیکھیے گزارش ہے، دارالعلوم جو ہے کراچی میں، میں دیکھا وہاں او لیول اور اسکول بھی اے لیول کا، جی وہ ہیرا اسکول ہے. علماء نے اس طرف توجہ کی ہے. دیکھیے اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ اس بڑے پیمانے پر کوشش نہیں ہو رہی. میرے پاس دن رات لوگ آتے ہیں، مسجدوں میں ایسے امام نہیں ملتے جو غیر فرقہ وارانہ بات کریں، لوگ تلاش میں کرتے ہیں. اب میں خود اپنے دفتر میں آدمی تلاش کرتا ہوں،
مجھے ایسا کام کرنے والا نہیں ملتا, کسی جگہ سرکاری نوکری کرنے کے لیے ایسے ٹیچر نہیں مل رہے. ایسے ٹیچر ہیں ہماری یونیورسٹیوں میں جو پاکستان پر ایمان نہیں رکھتے, ایسے لوگ بھی آ گئے ہیں. تو یہ افراد کار نظام چلانے کے لیے تیار نہیں کر رہی. یہ ہمارے مدرسے بالکل ایک فرسودہ چیز ہے اس وقت. ٹھیک ہے, یعنی آپ کی بات کا مطلب ایک مجموعی. ٹھیک ہے, آپ کی بات کا جو مغز میں نے نکالا وہ یہ نکالا کہ جب تک فرقہ پرستی اور مسلک کی بنیاد پر تعلیم دی جاتی رہے گی کبھی قائد پیدا نہیں ہو سکتا. سر آپ دیکھیے, وہ پیسے لیتے ہیں ٹھیک اور تعلیم دیتے ہیں. تعلیم جو ہے بہت بڑی صنعت بن گئی پاکستان میں. ٹھیک ہے, یہ کچھ نہیں لیتے. ٹھیک, اس کے باوجود جب ان کی پروڈکٹ آتی ہے مارکیٹ میں تو اس کی ورتھ نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے, اس کو آپ ورتھ لیں. ٹھیک ہے, اس میں کیا پیدا کرنا ہے, ویلیو ایڈ کریں اس میں. ویلیو ایڈ کرنا ہے. تو ویلیو ایڈ کیسے ہوگی یہ ہم ایک کال کے بعد آپ سے پوچھیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. انکل کیسے ہیں؟ میں اللہ کا شکر اچھا ہوں. بیٹا کیا سوال؟ میں عثمان بات کر رہا ہوں کراچی سے. اچھا. میرا سوال یہ آپ کے ٹاپک کے بارے میں یہ ہے کہ ہماری اتنی بڑی بڑی اسلامک آرگنائزیشن ہے, یہ ہمارے لیے کچھ کرتی نہیں ہے, جبکہ باہر یونائٹڈ اسٹیٹ وغیرہ میں ہر جگہ ان کی آرگنائزیشن کے لیے بہت کچھ کرتی ہے, اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرتی ہے, اپنے دین کو. اور ہماری اسلامک آرگنائزیشن ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کرتی. نہیں کر تو رہی ہیں, ویسے جو تنظیمیں ہمارے پاس کام کرتی ہیں وہ اپنے طور پہ کام تو کر رہی ہیں, لیکن جیسے شامی صاحب نے فرمایا نا کہ ان میں ایک ویژن ہونا چاہیے, ایک ان کا کینوس بڑا ہونا چاہیے. ہاں یہ شکایت ہو سکتی ہے کہ ویژن چھوٹا ہے, کینوس چھوٹا ہے بعض اوقات, لیکن اپنے طور پہ کام تو کر رہی ہیں تنظیمیں ہمارے پاس. یہ میں اس سوال کو ذرا واضح طور پر نہیں سمجھ سکا. شامی صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے. تو اب یہ کیا ان میں یہ کمزوری دور کیسے ہو؟ کمزوری دور ہو کام کرنے سے. بجائے دیکھیے نا, ہم جو پورا ایجنڈا ملت اسلامیہ کا لائیں. مجھے ایک دن میرے بیٹے عمر نے مجھ سے پوچھا, ابو یہ جو القاعدہ جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا بیٹے بات یہ ہے کہ ایک طرف چین ہے, وہ کہتا ہے ہم امریکہ بن جائیں, ہم نے امریکہ جیسی طاقت حاصل کرنی ہے. 50 سال کا انہوں نے پروگرام بنایا ہے کہ 50 سال میں ہم یہ کر لیں گے یا 75 سال میں کر لیں گے, یا جو بھی ہے. ٹھیک, اور اس کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں. ٹھیک, اور ایک طرف القاعدہ ہے, وہ کیا ہے, وہ کہتی ہے امریکہ ہمارے جیسا ہو جائے. ٹھیک, ہم نے وہاں بربادی کرنی ہے, وہ ہماری طرح بنانا ہے. ٹھیک, اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ان کی طرح بننا ہے یا ان کو اپنی طرح بنانا ہے. یعنی چینج آف مائنڈ سیٹ. ہاں جی, پہلے ذہن کو تبدیل کرنا ہے. آپ نے بربادی کرنی ہے, آپ نے خودکش حملے کرنے ہیں, آپ نے لوگوں کے جا کے گھر اجاڑنے ہیں, آپ نے عورتوں کو برباد کرنا ہے, مردوں کو برباد کرنا ہے, یتیم کرنا ہے, یا آپ نے ایک ملک دنیا میں ایک پیغام دینا ہے اپنی اخلاقی طاقت کا اور اپنی مادی طاقت کا اور اپنی سائنسی طاقت کا اور اپنی دینی طاقت کا. بہت اچھی بات ہے. اور تسخیر کائنات کا درس جو قرآن کریم دے رہا ہے, تسخیر کائنات اس انداز سے ہوگی, اصول قرآن کریم دے گا. لیکن پھر وہی بات, قائد پیدا کیسے ہوگا؟ نگہ بلند, سخن دل نواز, جاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. جب تک نگہ بلند نہیں ہوگی, سخن دل نواز نہیں ہوگا, جاں پرسوز نہیں ہوگی, قائدانہ صلاحیت پیدا نہیں ہو سکتی. اور جو آپ نے بات فرمائی شامی صاحب بہت اہم ہے, مسلک اور فرقے کی سوچ سے بالاتر ہو کر قائد پیدا ہو سکتا ہے, ادروائز نہیں ہو سکتا. ایون یہ کہ یہ جو علماء دین ہیں, ہم کہتے ہیں کہ صاحب یہ عالم دین, یہ عالم دین, یہ عالم دین, وہ دیوبندی عالم دین ہے, بریلوی عالم دین ہے, اہل حدیث عالم دین ہے, شیعہ عالم دین ہے. میرا عالم دین کہاں ہے؟ مسلمان عالم دین. مسلمان عالم دین کہاں ہے؟ وہ عالم دین جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مطلوب ہے, انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. شامی صاحب آپ کا بہت شکریہ. حافظ صاحب بڑا ممنون, بڑا شکر گزار. خواتین و حضرات, اس سے پہلے کہ پروگرام میں ختم کروں, قرآن اندازی کے لیے میں شامی صاحب سے گزارش کروں گا, شامی صاحب ایک قرآن نکال کر حافظ صاحب کو دیجئے تاکہ حافظ صاحب اس خوش نصیب کے نام کا اعلان کریں کہ جس خوش نصیب صاحب یا صاحبہ کی خدمت میں ہم کتابوں کا تحفہ پیش کر رہے ہیں. حافظ صاحب روز ایک سوال ہم پوچھتے ہیں دینی معلومات پر مبنی, اور جوابات آتے ہیں. یہ کوئی 400-500 افراد اور ایک پرچی نکلتی ہے. اعلان فرمائیے. یہ یحییٰ عدنان ہیں جی. یحییٰ مجاہد تو نہیں ہے؟ نہیں, یحییٰ عدنان ہیں, یہ سنگاپور سے. اچھا, سنگاپور سے یحییٰ عدنان. یحییٰ عدنان صاحب سنگاپور سے آپ کی خدمت میں کتابوں کو تحفہ پیش کیا جا رہا ہے. خواتین و حضرات, قائدانہ صلاحیتوں کا فقدان کیوں ہے امت مسلمہ میں؟
ہمارے پاس قرآن کریم موجود، ہمارے پاس اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود، اس کے باوجود ہم تہی دست اور تہی دامہ ایسا کیوں ہے؟ کہیں نہ کہیں غلطی ہو رہی ہے اور ہو رہی ہے۔ حافظ صاحب نے اتفاق کیا بہت ساری باتوں سے کہ ہاں ان کو دور کرنا ہے، ان کمیوں کو دور کرنا ہے، ان محرومیوں کو دور کرنا ہے۔ اور جو شامی صاحب نے جو باتیں کی بہت ساری، اس میں سے ایک بات جو سب سے اہم بات میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ جو عہد کا لمس ہے وہ حاصل ہو، مدارس میں بھی وہ طریقہ تعلیم ہو، وہ علوم سکھائے جائیں جن کا تعلق اثر سے ہو۔ یہ عہد کا لمس کیسے حاصل ہوتا ہے؟ جو قرآن کریم کو مطلوب ہے۔ خواتین و حضرات، مسلک اور فرقے سے جب تک ہم اوپر نہیں اٹھیں گے کبھی بڑا قائد پیدا کر ہی نہیں سکتے۔ خواتین و حضرات، یہ کمی دور ہوگی انشاءاللہ، اور شامی صاحب کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ OIC کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، جسد خاکی موجود ہے، روح پھونکنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ روح کون پھونکتا ہے، پاکستان، ترکی، سعودی عرب یا ملیشیا، بڑے بڑے ممالک، یا ایران۔ یہ بڑے ممالک ہیں جو اسلامی دنیا کی کرتے ہیں نمائندگی، لیکن قیادت آنی چاہیے امت کی سطح پر بھی اور مقامی سطحوں پر بھی۔ خواتین و حضرات، کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت۔ خدا حافظ۔